अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। 3 अप्रैल 2022 को पीटीआई के फार्मर डेप्टी स्पीकर ने नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को डिसमिस कर दिया था और उनकी इस रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेट असाइड किया था और उन्होंने अपना एक शॉर्ट वर्डिक्ट दिया था, शॉर्ट फैसला दिया था। कुछ दिन पहले उन्होंने एक डिटेल्ड फ़ैसला दिया है और उन्होंने वजूहात बताई हैं कि उन्होंने इस मुतनाज़ा रूलिंग को क्यों नेगलेक्ट किया, क्यों उन्होंने इसको सेट असाइड किया है। आज के इस एडिटोरियल में हम उन वजूहात को देखेंगे और देखेंगे आया कि जो पीटीआई अब ब्लेम गेम की तरफ जा रही है इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इशूड ए डिटेल्ड जजमेंट। हैज़ आ गया तो अब आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट ने एक तफसीलाना फ़ैसला जारी कर दिया है एक्सप्लेनिंग द रीज़न्स, और इस फ़ैसले में उन तमाम वजूहात की वजाहत की गई है बिहाइंड इट्स डिसीजन टू सेट असाइड ए कंट्रोवर्शियल रूलिंग बाय द नेशनल असेंबली स्पीकर ऑन अप्रैल 3। और उन्होंने ये वजूहात किस चीज़ पे बताई हैं, उस मुतनाज़ा रूलिंग के बारे में जो नेशनल असम्बली के स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से अप्रैल 3 को दी गई थी। दैट डिसमिस द नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिस रूलिंग में नो कॉन्फिडेंस मोशन को ख़त्म कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़। अगर हम इस कंप्लीट सेंटेंस को पढ़ें तो हम कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तफसीलाना फ़ैसला दिया है जिस पे उन्होंने उन तमाम वजूहात को एक्सप्लेन किया है उस मुतनाज़ा रूलिंग के बारे में जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से नेशनल असम्बली में अप्रैल 3 को दी गई थी, जिसमें उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को डिसमिस कर दिया था। इन द वर्डिक्ट ऑथर्ड बाय जस्टिस उमर अता बंदियाल, इस फैसले को ऑथर किया गया है चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदियाल की जानिब से, जो कि टॉप जज हैं। उनका ये कहना था दैट बाय डिसमिसिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन को, अदम एतमाद की तहरीक को डिसमिस करते हुए मिस्टर सूरी प्राइमा फेसी ब्रीच हिज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। पहले ही इम्प्रेशन पे मिस्टर सूरी ने खिलाफ वर्जी की है अपनी आइनी ज़िम्मेदारी की। जस्टिस बंदियाल सेट, मज़ीद जस्टिस बंदियाल ने यह कहा कि अप्रैल 3 की जो रूलिंग है फेल्ड टू क्वालिफाई फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 69(1) के आर्टिकल 69(1) के तहत जो पार्लियामेंट के अंदर की प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको प्रोटेक्शन इम्यूनिटी हासिल होती है, लेकिन ये जो रूलिंग दी गई है इसको कोई इम्यूनिटी हासिल नहीं है। एज इट वाज नॉट द आउटकम ऑफ वोट इन द नेशनल असम्बली, इंस्टेड इट वाज ए यूनिलेटरल डिसीजन, क्योंकि ये जो अंदर प्रोसीडिंग्स हुई है नेशनल असम्बली में ये वोट की बिना पे नहीं थी, वोट का आउटकम नहीं थी, बल्कि एक तरफ़ा फ़ैसला था कासिम सूरी का, एक पार्टी का, पीटीआई का। जस्टिस बंदियाल ऑब्जर्व, मज़ीद जस्टिस बंदियाल ने ये ऑब्ज़र्व किया दैट द कंट्रोवर्शियल एक्शन बाय द डिप्टी स्पीकर ट्रिगर्ड ए चेन ऑफ इवेंट्स। ये जो मुतनाज़ा फ़ैसला किया गया, एक्शन लिया गया डिप्टी स्पीकर की जानिब से, उसके बाद ऐसे इंसिडेंट्स, इवेंट्स या मौक़े पैदा हुए द मोस्ट कंसर्निंग एस्पेक्ट ऑफ विच वाज दैट इट अलाउड द पीएम टू क्लेम द कॉन्स्टिट्यूशनली रिपग्नेंट आउटकम ऑफ द अवॉइडिंग नो ट्रस्ट मोशन विदाउट ए वोट बाय असम्बली। ये तमाम तर जो एक्शन लिए गए डिप्टी स्पीकर की जानिब से उससे ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह दावा किया जो कि आइनी तौर पे अनएक्सेप्टेबल था, और उन्होंने नो ट्रस्ट मोशन को, अदम एतमाद की तहरीक को अवॉइड किया और कोई वोट नहीं होने दिया असम्बली के अंदर। द कोर्ट्स फोरमोस्ट प्रायोरिटी वाज द मेंटेनेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। जो सबसे पहली तरजीह थी कोर्ट की वो ये थी कि आइनी आर्डर जो है उसको बरकरार रखा जाए, विच कुड ओनली बी अचीव्ड, जो कि हासिल किया जा सकता था इफ़ द असम्बली वाज रिस्टोर्ड, अगर असम्बली को दोबारा से रिस्टोर किया जाए, क्योंकि इमरान खान ने एडवाइस कर दिया था प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को कि असम्बलियों को तहलील कर दिया जाए। ये तमाम चीज़ें जस्टिस बंदियाल ने कही थी। अच्छा जी, अब हम कुछ वजूहात देख लेते हैं कोर्ट ने जो दी हैं। पहली वजह ये थी साइफ़र नॉट शोन दी कोर्ट, जो साइफ़र था जिसकी बिना पे यूनिलेटरल रूलिंग दी गई थी डिप्टी स्पीकर की जानिब से, जो मैंड्रा था अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट का पीटीआई की जानिब से, तो वो जो साइफ़र था वो कोर्ट को नहीं दिखाया गया।
تو یہاں پہ بھی کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ کورٹ جو کہ ایپیکس کورٹ ہے، ہائیسٹ آف دی اسفیئر پہ ہے، تو اس کو یہ کیوں نہیں دکھایا گیا۔ جسٹس بندیال کے بارے میں ڈبل کاماز کے اندر فلو آف سینٹینس کو مینٹین رکھتے ہوئے بتایا گیا، جب وہ ریفر کر رہے تھے اس سائفر کی جانب جو کہ یوز کیا گیا مسٹر سوری کی جانب سے ڈسمس کرنے کے لیے عدم اعتماد کی تحریک کو عمران خان کے خلاف، ایکسپلینڈ دیٹ دا ٹیکسٹ آف سائفر واز ناٹ شون ٹو دی ایپیکس کورٹ، کہ یہ جو ٹیکسٹ تھا مکمل طور پہ ایپیکس کورٹ کو نہیں دکھایا گیا، دو اٹس کنٹینٹ ور پارشلی ڈسکلوزڈ، اگرچہ کہ اس کے کچھ حصے پارشلی ڈسکلوز کیے گئے، ریویل کیے گئے، انکشاف کیا گیا ان دا ڈیٹیلڈ ریزنز ایشوڈ ان دا سپورٹ آف ڈپٹی اسپیکر رولنگ، یہ جو ڈیٹیل ریزنز دی گئی ہیں یہ سپورٹ کر رہی ہیں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو۔ دا ڈیٹیلڈ ریزن ان ایڈیشن ٹو کیبنٹ ڈیسیجن آف اپریل 2، اسی طرح سے جو تفصیلانہ وجوہات ہیں کیبنٹ ڈیسیجن آف اپریل 2 کے ایڈیشن میں، وہ ایکنالج کرتی ہیں، تسلیم کرتی ہیں دا نیڈ فار این انکوائری، کہ انکوائری کی ضرورت ہے، ٹو اسٹیبلش دا الیجڈ کلیوژن بٹوین دا اپوزیشن اینڈ اے فارن اسٹیٹ، جو ایک مخفی معاہدہ کیا گیا حریفین اور غیر ملکی اسٹیٹ کے درمیان۔ Such an inquiry into the facts can in the first place be carried out either by the commission، تو اس طرح کی جو تفتیش ہے، انکوائری ہے، وہ ایسے کمیشن کی جانب سے کیری آؤٹ کی جا سکتی ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے انڈر دی ایکٹ 2017 کانسٹیٹیوٹ کیا ہو، بنایا ہو، یا پھر کوئی اسپیشلائزڈ کمیشن ہو جس کو کسی بھی پارلیمنٹ کے ایکٹ یا پھر آرڈیننس کے تحت بنایا گیا ہو، تو وہ یہ تفتیش کر سکتے ہیں، یہ کہنا تھا جسٹس بندیال کا۔ The PTI's plea that the apex court should take suo motu over the defense of national security and allegation of breach of sovereignty was without precedent، the ruling explained۔ اسی طرح سے جو پی ٹی آئی نے پلی کی تھی کہ ایپیکس کورٹ سو موٹو ایکشن لے نیشنل سیکیورٹی کے دفاع کے اوپر، اور جو الزامات لگائے گئے سوورینٹی کو، ول آف اسٹیٹ کو بریچ کرنے کے، خلاف ورزی کے سوورینٹی آف اسٹیٹ کے، ایسا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ملتا، یعنی کہ انپریسیڈنٹڈ ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ماضی میں نہ ہوئی ہو، یہ ایکسپلینیشن دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ مور اوور، مزید یہ کہ اپوزیشن ممبرز، اپوزیشن کے وہ افراد who filed the notice were granted leave to move the motion against the then PM on March 28، ان کو لیو دی گئی جب انہوں نے موشن لائی پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف مارچ 28 کو، کرسٹلائز دی کانسٹیٹیوشنل رائٹ، تو یہ ان کا آئینی حق تھا، اینڈ دا obligation for there to be vote under 95(2) on the motion، اور اس لیے یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ آرٹیکل 95(2) کے تحت ووٹ آف کانفیڈنس لیا جائے پرائم منسٹر کی جانب سے۔ یہ جو رائٹ، obligation، ذمہ داری تھی، کین ناٹ بی ڈیفیٹڈ اور کرٹیل، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور اس کو امیلیوریٹ نہیں کیا جا سکتا ایکسیپٹ بائی اے ووٹ آن دی فلور آف اسمبلی پہ ووٹ دینے کے علاوہ کوئی اور حل نہیں تھا۔ دا رولنگ سیٹ، اس رولنگ میں کہا گیا، مزید یہ ایڈ کیا گیا، کالن ہے، ہم کوئی کوٹیشن مارک دیتے ہیں، کسی کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس طرح سے یہ کوٹ کریں گے۔ سنس دا ڈیپٹی اسپیکرز رولنگ یونیلیٹرلی ریفیوز دا رائٹ آف ووٹ گرانٹیڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن، کیونکہ ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ میں یک طرفہ طور پہ انکار کر دیا گیا اس حق آف ووٹنگ کا جو کہ آئین کی جانب سے دیا جاتا ہے، سو نو امیونٹی انڈر آرٹیکل 69(1) اٹیچز ٹو اٹ، اس لیے کوئی امیونٹی نہیں ہوگی آرٹیکل 69(1) کے تحت، اینڈ دا سیم کین بی ریویوڈ بائی دا کورٹ، اور اسی طرح سے یہ ریویو کیا جا سکتا ہے کورٹ کی جانب سے۔ دوسری وجہ تھی ہائی ٹریزن۔ مین وائل، اسی اثناء میں جسٹس مظہر عالم خان میاں خیر جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں جولائی 13 کو، انہوں نے اپنے ایڈیشنل نوٹ میں یہ آبزرو کیا ہے کہ یہ جو ایکسرسائز ہے اتھارٹی کی، واز اے سیکریٹ ٹرسٹ، یہ ایک سیکریٹ اعتماد تھا، وچ واز وائلیٹڈ بائی دا پریزیڈنٹ، جس کا انحراف کیا صدر پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان، اسپیکر اینڈ ڈیپٹی اسپیکر آف نیشنل اسمبلی اور وزیر قانون کی جانب سے جو کہ فواد چودھری تھے اس وقت۔ ویدر دیز ایکٹس اٹریکٹ آرٹیکل 6 آف کانسٹیٹیوشن، آیا کہ یہ جو تمام اقدامات، ایونٹس، انسیڈنٹس ہوئے ہیں، ان پہ آرٹیکل 6 لگے گا، ہائی ٹریزن لگے گی، از آلسو لیفٹ اوپن ٹو ڈٹرمنٹ بائی دا پارلیمنٹیرینس ٹو پانڈر، تو یہ تمام چیزیں اب پارلیمنٹیرینس پہ انحصار کریں گی کہ وہ اس پہ غور و فکر کریں، کنسیڈر کریں، شوڈ دے لیو اوپن دا ڈورز فار سچ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹس، کہ وہ کیا اس طرح کے غیر آئینی اقدامات کے لیے دروازے کھلے چھوڑ دیں گے۔
اور ٹیک سیوٹیبل میئرس ٹو اسٹاپ سچ لائک میس ان فیوچر، یا مستقبل میں اس طرح کے میس کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات کریں گے. تو یہ جسٹس میاں خیل نے سجیسٹ کیا تھا. دا الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز آف پیپل ور پریونٹڈ فرام ووٹنگ آن دا ریزولوشن. اسی طرح سے جو الیکٹڈ نمائندے تھے جن کو لوگوں نے الیکٹ کیا تھا ان کو روکا گیا اس قرارداد پہ ووٹ دینے سے. اینڈ فار سچ بلیٹنٹ ٹرانسگریشن آف دی کانسٹیٹیوشن، اور جو یہ افینس ہے اوپن قسم کی، آئین کی صریح قسم کی رانگ ڈوئنگ ہے، اگینسٹ دی لا ہے، دیر مسٹ بی کانسیکوینسز، تو اس کے نتائج ہونے چاہیے. اینڈ دا لا مسٹ ٹیک اٹس کورس، اور قانون کو اپنا رستہ اپنانا چاہیے. یہ کہنا تھا جسٹس میاں خیل کا. لاسٹ چیز ہے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی. جسٹس جمال خان مندو خیل نے اپنے ایڈیشنل نوٹ میں یہ آبزرو کیا کہ یہ جو ایکشن تھا ڈپٹی اسپیکر کا، یہ باعث تھا، پریجوڈائز تھا، تعصب پہ مبنی تھا، آن دا بیسز آف ویئر آف، جس کی بنیاد پہ اف پرمیٹڈ ٹو ہولڈ فریش الیکشن، اگر اجازت دے دی جاتی فریش الیکشنز کروانے کی، ووڈ اماؤنٹ ٹو گیونگ لائسنس ٹو این اتھارٹی. تو اس کا مقصد یہ ہوتا کہ اجازت نامہ دے دیا گیا ایک اتھارٹی کو کہ وہ مس یوز کرے اپنی ایکسٹرا آرڈینری پاور کو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی، نظریہ ضرورت کے تحت. دس کنٹری ہیز آلریڈی ایکسپیرینس مس یوز آف ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی. پہلے ہی پاکستان ایکسپیرینس کر چکا ہے جو غلط استعمال کیا گیا ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کا بائی دا ہینڈز آف انکانسٹیٹیوشنل فورسز ٹائم اینڈ اگین، جو غیر آئینی قوتیں تھیں ان کی جانب سے بارہا، وچ ور لیجیٹمائزڈ بائی دا اپیکس کورٹس، اور جس کو قانونی حیثیت دی سپریم کورٹ نے. بٹ اٹ ڈڈ ناٹ اچیو دا ڈیزائرڈ ریزلٹس، لیکن اس کے کوئی ڈیزائرڈ ریزلٹس ہمیں نہیں ملے. ہی ایڈٹ مزید انہوں نے کہا اگر آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو بہت سارے ایسے کیس ہیں. مولوی تمیز الدین کا پہلا کیس تھا، اس کے بعد نصرت بھٹو کا کیس تھا، اور بہت سارے اس طرح کے کیسز تھے. ریدر بجائے اس کے دا ڈیموکریسی سفرڈ الاٹ، جمہوریت کو بہت زیادہ نقصان ہوا بیکاز آف مس یوز آف ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی، کیونکہ نظریہ ضرورت کا غلط استعمال کیا گیا. جسٹس مندو خیل نے یہ تمام مشاہدہ کیا. ہی ایڈڈ دا کورٹس مسٹ ڈسکریج ایوری ایکشن. انہوں نے مزید یہ کہا کہ اس طرح کے اقدامات کو، ہر قسم کے ایکشن کو کورٹ کو ڈسکریج کرنا چاہیے وچ واز کنٹریری ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ ڈیموکریٹک نارم، جو کہ متضاد ہو آئین کے اور جمہوری اقدار کے. تو ہوپ فلی اس ایڈیٹوریل کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. اسی طرح سے ایک اور آج ایڈیٹوریل پبلش ہوا ہے سپریم کورٹ آن سوریز رولنگ، تو اس میں ہم کچھ امپورٹنٹ باتیں دیکھ لیتے ہیں. پی ٹی آئی ایک مرتبہ پھر سے کہہ رہی ہے کہ یہ تمام جو نیریٹو ہے یہ سازش کی جا رہی ہے ان کے خلاف. جو سابقہ منسٹر تھے فواد چودھری، انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے یہ سیاسی ہے، اور انہوں نے اس فیصلے کی ٹائمنگ کے اوپر بھی سوالات اٹھائے ہیں کیونکہ یہ فیصلہ پنجاب کے بائی الیکشن جو کہ کل ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے دیا گیا ہے. اچھا، پی ٹی آئی کی اگر ایک ہم بات دیکھیں تو وہ اب انہوں نے رونا دھونا سٹارٹ کیا ہے سوری کے میٹر کے اوپر، اگرچہ کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی تعریف کر رہے تھے جب آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن کی گئی تھی. ہم نے اس سے ایک ریلیٹڈ آرٹیکل پہلے بھی پڑھا تھا. جو آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن تھی اس پہ میاں خیل کے اور مندو خیل کے ڈائسینٹنگ ریمارکس تھے. اگر آپ جا کے دیکھیں پلے لسٹ میں تو ڈائسینٹ نوٹ کے نام سے آپ کو مل جائے گا. تو وہاں پہ ہم نے یہ آبزرو کیا تھا کہ سپریم کورٹ اوور ریچ کر رہی ہے آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن کرنے میں، کیونکہ اس طرح اگر انہوں نے جس طرح سے انٹرپریٹیشن کی گئی ہے ان کے ووٹ کو اگر کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا تو پھر اس سکھ کا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا، کیونکہ کبھی بھی کسی کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. اسی طرح سے جو اپلیکیشن ہے آرٹیکل 6 کی اپریل 3 کی رولنگ کے اوپر، اس کے اوپر بھی بہت زیادہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، ڈیبیٹیبل ہے، کیونکہ آئین کو بارہا میوٹیلیٹ کیا گیا اور بہت زیادہ تبدیلیاں کی گئیں، سسپینڈ کیا گیا، ایبیانس میں ہیلڈ کیا گیا اس کو ملٹری رولرز کی جانب سے، اور اس کے کسی کو بھی احتساب کے کٹہرے میں لا کر کھڑا نہیں کیا گیا. تو کیا اب ایسا کیا جا سکے گا یا نہیں کیا جا سکے گا؟ اسی طرح سے دی نیوز نے بھی اس کے اوپر لکھا ہے. تو اس کے رسپانس میں وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ، انہوں نے کہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کام کر رہی ہے عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت ایکشن لینے میں. اور اسی طرح سے پی ایم ایل این کے سینیٹر ہیں عفان اللہ خان، انہوں نے ایک قرارداد بھی سبمٹ کر دی ہے سینٹ میں آرٹیکل 6 کی پروسیڈنگ لگائی جائیں 5 لوگوں کے خلاف جو کہ مینشن کیے گئے ہیں جسٹس میاں خیل کی جانب سے. لیکن یہاں پہ ایک امر یہ دیکھنے کا ہے کہ جو بھی وائلیشن ہو، ناٹ ایوری وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن از دا ٹریزن، کہ کوئی بھی آئین کی خلاف ورزی غداری میں اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا.
اس کے لیے کوئی اور سزا ہو سکتی ہے آئین کی خلاف ورزی کرنے کی، لیکن آرٹیکل 6 کو انووک کرنا لانا یہ ایسا پریسیڈنٹ ہے جس کو ان ٹچ چھوڑ دینا چاہیے، اس کو نہیں لانا چاہیے، کیونکہ پھر یہ ایک نارم بن جائے گا اور جو بھی پارٹی رولنگ ہوگی تھوڑی سی بات پہ وہ دوسرے کے خلاف آرٹیکل 6 لے آئے گی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آرٹیکل 6 کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے۔ اگین ایک مرتبہ پھر سے اس ججمنٹ کو کرٹیسائز کیا گیا، تنقید کا نشانہ بنایا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے، اور فواد چودھری کا یہ کہنا تھا کہ جو جرنلز ہیں، ججز ہیں، وہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں بند دروازوں کے پیچھے۔ تو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ بار بار سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر سوالات کھڑے کر رہی ہے، تو یہ ایک اچھا شگون نہیں ہے جمہوریت کے لیے، کیونکہ پی ٹی آئی کا یہ کہنا تھا کہ جو شارٹ آرڈر آیا تھا سپریم کورٹ کا اس میں بہت زیادہ ایررز تھے، فل آف ایررز تھا، اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈیٹیلڈ فیصلہ آیا ہے، ورڈکٹ آیا ہے، اس میں بہت زیادہ تنازعات ہیں، فل آف کنٹراڈکشنز ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنا آئینی جو کیس تھا ٹاپ کورٹ میں وہ ہار چکے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ جوڈیشری کو تنقید کا نشانہ بنائے، ان کو کچھ انٹروسپیکشن کرنی چاہیے، یعنی کہ سیلف انالیسس کرنا چاہیے، اور ان کو اپنے پولیٹیکل سٹانس منٹرا کے بارے میں ری تھنک کرنا چاہیے، تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو ہونے سے روکا جا سکے۔ امید ہے اگر سپریم کورٹ ورڈکٹ کے بارے میں، آرٹیکل 69(1) کے بارے میں، 95(2) کے بارے میں، ان تمام کے بارے میں اگر کوئی کویسچن آ جاتا ہے تو اس کو آپ اچھے طریقے سے ڈیل کر لیں گے، اور جو ریمارکس ہیں آنریبل چیف جسٹس کے اور اس کے ساتھ ادر 2 ججز کے، میاں خیل کے، مندو خیل کے، ان کے ریمارکس کو بھی دینا نہ بھولیے گا، اور یہ ہیڈنگ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو انووک نہیں کرنا چاہیے، سائفر نہیں دکھایا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اور اس طرح سے ہائی ٹریزن کے بارے میں بھی آپ اپنے ریمارکس دے سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔